सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही थी वहां से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायजा लें तो चीजें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीजें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स भी की जा रही थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई और उन्हें डील ऑफर की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का एक बड़ा सख्त ट्वीट आ जाना और उसमें वजीर आजम को आर्मी चीफ का अर्दली करार देना, ये इशारा दे रहा था कि मामला उतने ठीक नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि बैकडोर चैनल पे हुआ क्या है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मर्तबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। देखिए, हुआ ये है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से खराब हो जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये कहूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक्तदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक्तदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो उन्होंने असेसमेंट इस बात की है कि इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या अमेरिकन पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो अभी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पे गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पे धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब है तो ये एक सहाफी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है। और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो जो अब कही गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। तो डंगे होकर इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो जमाने गए, घोड़े दौड़ाएं। जरा चेक करें आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके लिए जज्बात क्या हैं। 2027 तक तस्फिया नहीं होगा, ये जनाब एक मुगीस अली साहब ने रिपोर्ट किया है। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसमें हमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2027 का तस्करा क्यों आया और इमरान खान साहब ने 10 साल की बात करके 2 साल गुजरने की बात क्यों की। ये दोनों चीजें इसको आर्मी चीफ के साथ जोड़ रही हैं। आर्मी चीफ जो है उनका आगाज होता है 2022 में, और
اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو 2027، اور عمران خان صاحب اگر 10 سال وہ پورے کرتے ہیں تو پھر 2032۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا۔ لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی، یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا، تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے۔ تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں۔ اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا۔ آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی۔ عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی، لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دلایا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ یہ اچھے بچوں کی طرح اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کریں گے، ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا، انہوں نے نکل کے تانے دینا شروع کیے، ایون جانوروں سے انہوں نے تشبیہ دی پاکستان تحریک انصاف کو، اور اگر اب ان کے اوپر جواب آئے گا تو پھر وہ عورت کارڈ کھیلیں گی۔ سب سے پہلے پاکستان میں عورت کارڈ نکال دیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، پاکستان میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو خواتین کے اوپر ظلم اور زیادتی ذرا سی ہوتی تھی تو آواز اٹھاتی، ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے، بہت ساری عورتیں، آپ سب کو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں، لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو کیا ابھی تک عورت کا سٹیٹس نہیں دیا گیا، یا ان عورتوں کے انسانی حقوق نہیں مانے جاتے، یا ان عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ہیومن رائٹس کا چیپٹر نہیں جاگتا۔ یعنی جتنی بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بنایا ہیومن رائٹس کا بار بار نام لے کر، اور باہر سے بڑی انہوں نے فنڈنگ شنڈنگ لی ہوئی ہے، بڑے دورے شورے انہوں نے کھڑکائے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو جب مار پڑتی ہے تب یہ عورتیں خاموش رہتی ہیں یا سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ پاکستان کے میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین جو صحافی ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ، اگر کسی خاتون کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے، مریم نواز کے بارے میں کوئی ایک سوال اٹھا دے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جعلی سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بھئی جو سیٹ ہی جعلی ہے، جو حکومت ہی جعلی ہے، اس کی کارکردگی بھی پھر جعلی ہے۔ کارکردگی کی تو آپ تب ڈسکس کریں نا، جمہوریت میں تو عوام فیصلہ کرتے ہیں کس کا اقتدار ہوگا۔ اب یہ عوامی فیصلے کے برخلاف آ کر اقتدار پہ قابض ہو گئے اور ان کو لا کر اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا ہے۔ اب ان کی کارکردگی کے اوپر اگر آپ جائزے لیں گے، اول تو کارکردگی ہے کوئی نہیں، وہ جو کارکردگی ہے وہ پول میں ابھی کھول دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک چیز آپ کلیئر کر دیں کہ نظام عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا تھا وہ مذاکرات پوری طرح سے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو دوبارہ سٹرگل میں جانا پڑے گا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں، لیکن انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں جب انٹرنل پریشر کی بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن یا پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی یا لیڈرشپ یا پاکستانی عوام کو پریشر ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انٹرنل پریشر عمران خان صاحب کا ہے، پاکستان کی معیشت کا ہے، عمران خان صاحب کی فیملی کا ہے، بس۔ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے لوگ جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بیٹھے، انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کے مقدمات لگانے کے مطالبات کیے، دھرنا دیا، وہاں پہ علامتی طور پہ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہاں انہوں نے احتجاج کی، اور جو مطالبات ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کے مقدمات لگائے جائیں۔ نمبر 2 عمران خان صاحب کے جو اہل خانہ ہیں ان سے ان کی ملاقات کروائی جائے، اور نمبر 3 جو ذاتی معالجین ہیں عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔ اب یہ وہ بڑے مطالبات ہیں جو عمران خان صاحب کی پارٹی نے اور
جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیے. اب حکومت ان مطالبات کو سیریس لیتی ہے یا نہیں، اور یہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور وہ ڈاکٹر جن پہ عمران خان صاحب کا اعتماد ہے اور جو ان کے اپنے فیملی کے ڈاکٹر ہیں اور جو خود وہ ان کی فیملی ہے، ان کی موجودگی میں سارا کچھ ہو، لیکن اس کو روکا جا رہا ہے. اس سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ اور ان کے منسٹرز نے کیا کیا اور کس طریقے سے انسسٹ کیا گیا فیملی کو. لیکن عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ کوئی پراپر کیئر نہیں کی جا رہی، اور عمران خان صاحب کی سیفٹی کے حوالے سے ہمیں کنسرنز ہیں. اور کافی ڈیٹیل کے اندر انہوں نے یہ لکھا. پھر جو پیمز کے ڈاکٹرز گئے، جو الشفا کے ڈاکٹرز گئے، اس کے بارے میں لکھا. پھر یہ بھی بتایا کہ وزراء جو ہے وہ گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فیملی نے عمران خان صاحب کے علاج کو رکوایا یا تاخیر کی. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور ایک رپورٹ اور جمع کروا دی گئی. لیکن منگل والے دن 17 فروری کو عمران خان نے ایک میسج دیا جس میں بشرا بی بی اور ان کی جو بیٹی ہے وہ مل کر باہر آئی، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہے جو ڈاکٹروں نے اسپتال میں وزٹ کیا اس سے. اور عمران خان صاحب نے پھر سے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کو ان کی موجودگی میں میرا علاج کروایا جائے، ان سے میرا چیک اپ کروایا جائے. انہوں نے کہا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اینی میڈیکل رپورٹ ڈرون اپ ایز اے ریزلٹ آف ایگزامینیشن conducted in the absence of عمران خان personal physicians and family members. ہم ایسی ہر میڈیکل رپورٹ کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کی فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی کے بغیر بنائی گئی ہے. اور ساتھ انہوں نے آخر میں ایک مرتبہ پھر کیپٹل ورڈز کے اندر لکھا اور ارجنسی از آف دا اٹموسٹ امپورٹنس، کہ یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس کو فوری طور پہ ٹیکل کیا جانا چاہیے. اب یہ انہوں نے کس کو کہا؟ دیکھیں فیلڈ مارشل تو ان کی بات سن نہیں رہے، نہ کوئی اور دنیا میں ان کی بات سن رہا ہے. ایکچولی علیمہ خانم نے یہ پیغام پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے، دنیا بھر کے میڈیا اداروں کے لیے اور دنیا بھر کے ان لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے جاری کیا ہے، اور پوری دنیا کو بتایا ہے کہ سچویشن کیا ہے. اور پوری سچویشن کو چند پیراگراف کے اندر لکھ کر انہوں نے رپورٹ کر دیا ہے. عمران خان صاحب کو اب اسپتال کے اندر لے جایا جائے گا اور ان کو لانا پڑے گا، کیونکہ جیل کے اندر جو یہ انجیکشن لگنے کا عمل ہے یہ بہت مشکل ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ جیل کے اندر یہ بڑے آرام سے ہو جائے. یہ عمران خان صاحب کو اسپتال ہی لانا پڑے گا، اور یہ کس اسپتال میں لے کر جائیں گے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. فیملی جو ہے وہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے بارے میں بضد ہے، وہ کہتے ہیں وہیں پہ لے کر آئے کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ فیسلٹیز ہیں. یعنی اڈیالہ جیل کے قریب جس ہسپتال میں سب سے زیادہ سہولتیں ہیں، جو سب سے شاندار ہاسپٹل ہے اس قسم کے معاملات میں، وہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کچھ اور کرنا چاہتی ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب منظر عام پہ ہیں یا ان کا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے. تو یہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جو اعلان کیا کہ عمران خان رہائی امن فورس وہ بنائیں گے، اس کے حوالے سے بالکل خاموشی ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی مخالفت پیدا ہوئی، اور یہ جو ایک امید پیدا ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف ایک نوجوانوں کی بڑی فورس بنائے گی جو عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے کوئی رولا شولا ڈالیں گے، لیکن یا کوئی حکمت عملی بنائیں گے. ابھی فی الحال اس کے اوپر خاموشی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ڈسکشن کے بعد یہ کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے فیصلہ تو سڑکوں پہ ہوگا عمران خان صاحب کہتے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو ڈیل کرنی پڑے گی جس کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں ہے. اور جو شرائط عمران خان صاحب رکھتے ہیں وہ بڑی سخت ہیں. اب دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے. عمران خان کی شرائط جتنی بھی سخت ہوں پاکستان کو ان سے نقصان نہیں پہنچے گا. وہ مانگتے کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کروا دیں اور آپ ہر معاملے کی انکوائری کروائیں، یا آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، چاہے 9 مئی ہے چاہے 26 نومبر ہے، جو واقعات بھی ہوئے ان کی آپ تحقیقات پراپر طریقے سے کروا دیں انصاف اور قانون کے مطابق. عدالتوں پہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں، بے گناہ لوگوں کی قید ختم کر دیں. اور یہ جو آپ نے مداخلت کی ہوئی ہے سیاست کے اندر، ہر چیز کے اندر، یہ مداخلت ختم کر دیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یہ چیزیں پاکستان کو ڈیلیور کریں گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. جس طریقے سے پاکستان میں لگژری طیارے آ رہے ہیں، ان طیاروں کے بارے میں میں چند چیزیں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ بہت تیز طیارے ہیں، یہ بڑے لمبے ٹریول کر سکتے ہیں. یعنی یہ طیارے تو چھوٹے ہیں لیکن یہ بڑا لمبا سفر کر سکتے ہیں. بعض طیارے ایسے ہوتے ہیں ان کو بار بار فیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ان معاملات سے آگے کے طیارے ہیں.
ان کی رفتار بھی اچھی ہے، یہ لگژری بھی بہت ہے، ان کا سفر بھی بہت محفوظ ہے. تو یہ وہ طیارے ہیں جو نارملی لے کر بھاگنے کے کام آتے ہیں. اب جس طرح ایک طیارہ منسوب کیا جا رہا ہے کبھی محسن نقوی سے، کبھی آرمی چیف سے، کچھ اور لوگوں کے پاس بھی پاکستان میں طیارے ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی طیارہ رکھتے ہیں، دیگر لوگ بھی طیارہ رکھتے ہیں، سندھ والے جو ہیں ان کے پاس بھی طیارے ہیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی طیارہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں مریم نواز نے بھی طیارہ حاصل کر لیا ہے. فیملی کے 10 12 15 17 لوگوں کو لے کر نکلنا ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ بھاگنے کی تیاریاں ہیں جس طرح طیارے یہ اکٹھے کر رہے ہیں. بہرحال ان طیاروں کے پیسے کس نے دیے، کہاں سے آیا اتنا پیسہ؟ کیونکہ پاکستانی تو غریب ہے، پاکستانیوں کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہاں روٹی کھانے کا پیسہ نہیں ہے، آدھے پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو ان پاکستانیوں کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ طیارے لے کر آئے. تو انہوں نے پیسے کہاں سے دیے؟ ان طیاروں کے قرضے لے کر دیے. حالات یہ ہیں کہ پنجاب جہاں پہ مریم نواز کی حکومت ہے، یہاں پہ اس وقت قرضے پہنچ چکے ہیں 1700 ارب روپے سے زائد. یہ عثمان بزدار کے دور میں 900 ارب کے آس پاس تھے، کہیں پہ اس سے زیادہ تھے، 900 ارب سے زیادہ تھے. یہ بیرونی قرضوں کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب جو ہے وہ بیرونی قرضے پہنچ چکے ہیں لگ بھگ 1700 ارب تک، یعنی 1705 ارب تک پہنچ گئے. 1705 ارب تک یہ پہنچ گئے. اس میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے 20% ہیں، چائنا سے بھی کوئی 18-20% ہیں، اور 58% قرضہ جو ہے وہ ورلڈ بینک سے لیا گیا ہے. تو مریم نواز نے ٹکا کے قرضے لیے ہیں اور پنجاب کو قرضوں میں ڈبو دیا انہوں نے. 2036 تک پاکستانی یہ قرضے ہی اتارتے رہیں گے. کوئی بھی حکومت آئے گی اگلے 10 سال انہوں نے قرضے ہی اتارنے ہیں، اور اپنے لیے جہاز بھی لے لیا.